बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के बारे में, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर गुटरेस, इन्होंने ख़िताब किया। और ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें वो खदोखाल आपको मिलेंगे उस साजिश के जो कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ की जा रही है। अफ़गान तालिबान आ गए, वहाँ पे कोई कत्ल व गारत नहीं हुई, पुरअमन तरीके से वो काबुल में दाखिल हुए, काबुल पे कब्ज़ा हुआ, एक पुरअमन ट्रांजिशन, एक हुकूमत नई आ रही है। किसी भी जगह पे ख़वातीन को तंग नहीं किया गया, पाबंदियाँ नहीं लगाई गई, बल्कि आज से उनके टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ख़वातीन एंकर्स और ख़वातीन अनाउंसर्स काम कर रही हैं। हॉस्पिटल्स का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स, नर्सेस थी, उनको उन्होंने कहा कि उसी तरह काम अपना जारी रखें। इसी तरह कहीं किसी को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि एक ऐलान किया गया कि हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना काम करें और आम माफ़ी। बावजूद इसके कि ये एक हकीकत है कि कुछ लोगों ने दुश्मन का साथ दिया था। अब ये हुकूमत कोलैप्स की, अवाम ने उसका साथ नहीं दिया, फ़ौज ने नहीं दिया। एक वाज़ेह है कि कोई भी हुकूमत किसी भी मुल्क पे, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कहीं भी कोई हुकूमत हो, और वो किसी गैर बाहर के मुल्क की कुव्वत या ताकत के बलबूते पे आके बैठी हो, तो वो गद्दार हुकूमत कहलाएगी। और हमेशा उस हुकूमत को ख़तरा रहेगा कि ये बाहर से जो ताकत जिसने मुझे बिठाया है वो गए तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और यही प्रोसेस यहाँ हुआ है। इसमें कोई हैरानी की बात है सच नहीं है कि अमेरिका की ताकत, नेटो की ताकत के बलबूते पे अशरफ गनी वगैरह बैठे हुए थे, जब वो गए तो मामला ख़त्म हो गया। उस चीज़ को ये रंग देना कि बहुत कोई अजीब चीज़ हो गई, अजीब नहीं हुई। और फिर जो अमेरिका के नाक के नीचे जो काम हो रहा था वो ये था कि दूसरे मुल्कों के अंदर आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही थी, भारत उसके पैसे अमरुल्लाह साले को और ये जो हमदुल्ला मुहिब वगैरह इन लोगों को दे रहे थे और काम करवा रहे थे। वो चीज़ें भी अभी डॉक्यूमेंट सामने आ गई। हमारे PDM ये जो मोहसिन डावर शावर है, इनका ताल्लुक भी बाहर आ गया, निकल आया, सबको पता लग गया। तो जो करप्शन के पैसे खा के जो हुकूमत गद्दारी के तौर पे चलाई जा रही हो, उसको अवाम सपोर्ट नहीं करते, वो तबाह हो गई ऐसे। लेकिन जो बातचीत अब चल रही है यूनाइटेड नेशन में, अगर आप देखें तो उसके परत जैसे खुल रहे हैं, वो आपको नज़र आएगा कि इन तालिबान के ख़िलाफ़ अब साजिश शुरू हो गई है। उसके दो मकासद हो सकते हैं, या तो इस हुकूमत को ख़त्म करना, या ये कि फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाए और आपस में ये लड़ते रहें। नतीजा ये कि ये ख़ित्ता पूरी तरह डिस्टेबलाइज रहे। अब जो सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर की वहाँ पे, वो क्या उन्होंने कहा जी कि मैं अपील करता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का जो मसले आ रहे हैं उनको, उनके असूलों को अपहोल्ड करें, वहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन करें कि कोई इंसानी अलमिया वहाँ ना हो, और ये दोबारा से ये मुल्क जो है ये दहशतगर्दी की अमाजगाह ना बन जाए। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो अफ़गानिस्तान को इस तरह छोड़ नहीं सकते, हमें यहाँ पे मिल के काम करना होगा और पूरी दुनिया को एक हो के मिल के काम करना होगा, ताकि अफ़गानिस्तान में वो लोग आज हुक्मरान बन गए हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। तो दहशतगर्दों की हुकूमत आ गई है, लिहाजा अब हमें सबको मिल के इसका मुकाबला करना होगा। अशरफ गनी जिसको उन्होंने बैठाया था वो मुल्क से भाग चुका है, फ़रार हो चुका है, और उसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने उसको रहने नहीं दिया, वो मस्कत चला गया, पता नहीं मस्कत में है। लेकिन ये सेक्रेटरी जनरल की तरफ से इस तरह का इजहार वो कुछ हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पे जो कि बड़ी परेशानी का वक्त है, एक इंतहाई तकलीफ़ दह वक्त है, इसमें तालिबान जो हैं इनको हम हदायत करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात का मुज़ाहरा करें, इंसानी जानों का ख्याल रखें। आप देखिए कि ये बातें उस वक्त सुनाई जा रही हैं जबकि वहाँ पे कोई इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ।
اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ہم سوچتے رہے کہ وہاں سے بہت زیادہ مہاجرین آئیں گے، نقل مکانی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہوتا تو لوگ وہاں سے نقل مکانی کرتے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے، لیکن نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے افغان طالبان کے خلاف۔ افغانستان کا جو وہاں پہ ایمبیسڈر موجود ہے، غلام محمد اسحاق زئی نام ہے اس کا، یہ شخص جو ہے یہ اب ایمبیسڈر ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جس حکومت کو، اشرف غنی کی حکومت کو وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو چلے گئی۔ طالبان نے تو اس کو مقرر نہیں کیا تھا، لیکن یہ حضرت وہاں پہ آج بھی بیٹھے تقریریں کر رہے ہیں۔ اس نے بھی سیکورٹی کونسل میں تقریر کی اور اس نے کہا جی کہ آج کابل جو ہے وہ پورے خوف کے ماحول میں کابل کے لوگ رہ رہے ہیں، بہت خوف ہے وہاں پہ، اور کابل کے جو رہائشی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ ہم جہاں پہ لائیو ٹیلی ویژن پہ سنتے رہے ہیں، وہاں سے رپورٹرز رپورٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ زندگی بالکل پرامن ہے، لیکن یہ حضرت وہاں پہ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی اسحاق زئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں سے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ اس چیز کے بھی تمام جو انٹرنیشنل رپورٹرز وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے وہ گواہ ہیں کہ طالبان نے کسی کو نہیں مارا۔ پھر جناب یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی پھر اپنی تقریر میں کہا کہ تمام ملکوں کو اپنی سرحدیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ اگر ریفیوجیز آئیں، جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یہ کوئی ایسی کارروائی کریں گے جس سے کہ ریفیوجیز وغیرہ وہاں سے نکلیں گے، تو ریفیوجیز کے لیے اپنی سرحدیں کھلی رکھیں تاکہ یہ ان کو رکاوٹ نہ ہو، ان کے لیے انسانی المیہ نہ بنے، ان کو آپ کھلے بازوؤں سے، کھلے بندوں ان کو اپنے ملک میں آنے دیں۔ پھر اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہا کہ جناب ایک آواز اٹھائیں اور یہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین کے بارے میں جو بہت سارے یہاں پہ خدشات ہیں یا ان کے بارے میں وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ابھی، یعنی طالبان کے آنے کے بعد جو ان کے حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ آپ سوچئے اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی خباثت اور ضلالت کیا ہو سکتی ہے کہ طالبان جو کہ خواتین کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ حجاب وغیرہ پہن کے رکھیں، باقی اپنا کام کریں۔ اور ایک وہ وقت تھا جس کی یہ مذمت نہیں کر رہے کہ جب کہ اشرف غنی کے دور میں 7,000 بچیاں افغانستان سے بھارت میں جا کے بیچی گئیں پروسٹیٹیوشن کے لیے، یہ ریکٹ بھی پکڑا گیا وہاں پہ۔ آپ سوچئے کہ جس دور کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واپس آنا چاہیے، یا وہ دور جو کہ اچھا تھا اور اب یہ بہت برا آ گیا، اس دور کے بارے میں آپ ذرا سوچئے کہ وہاں پہ کیا تھا۔ خواتین کی یہ عزت ہے، 7,000 نوجوان بچیاں، اور پتہ نہیں اور کتنی مختلف ملکوں میں، کیونکہ یہ تو 7,000 بھارت میں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری بچیوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دبئی، بحرین وغیرہ جا کے بھی بیچا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں۔ تو جو حکومت یہ کر رہی تھی اس کو مغربی دنیا واپس لانا چاہ رہی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں 20 سال کی محنت تھی جس سے ہم نے خواتین کو یہ حقوق لے کے دیے تھے، اور وہ خواتین آج پریشان ہوں گی۔ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کام کرنا ہے کہ وہ جو 20 سال میں ہم نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ آج بھی قائم رہے۔ یعنی یہ جو وہاں پہ آپ نے جو طوائفوں کا ماحول پیدا کیا تھا، جو غلاظت آپ نے پھیلائی تھی، جو اسلامی دنیا میں مسلمان بچیوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، وہ آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہو، اور اس میں یہی خبیث لوگ جو اشرف غنی کا غلیظ ٹولہ تھا وہ شامل ہو اس میں اسی طرح۔ پھر سے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں سیکورٹی کونسل کو اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آج وہ سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سوچئے یعنی کتنا ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ حالات نارمل ہیں، لیکن یہ شیطان کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے لوگ، ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اور حکومتیں اکٹھی ہوں، اور پھر یہ جو وہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں ان کا جائزہ لیں، ان کا مقابلہ کریں،
اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ یہ پھر عالمی دہشت گردی وہاں سے شروع ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جو رپورٹ پیش کی تھی انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھارت نے، جو کہ طالبان سینکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس رپورٹ میں انہوں نے زبردستی یہ شامل کیے کہ 20 دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، طالبان کے سب کے ساتھ تعلق ہے. اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ وہ دہشت گرد آرگنائزیشن سوائے 2-3 کے جن کو بھارت پالتا رہا، ان کے علاوہ وہاں نہیں ہے. یا وہ ایک داعش ہے جہاں پہ جس کو امریکہ پال رہا تھا کہ اس نے روس اور ایران میں ان کو استعمال کرنا، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور ان کا تعلق بھارت سے ہے، یہ امریکہ سے ہے، ان کا تعلق طالبان سے نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے. اور پھر طالبان نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی ہمارا سٹاف، ہماری جو آرگنائزیشنیں جو ہیومینیٹیرین ورک وہاں پہ کر رہی ہیں وہ ابھی بھی وہیں موجود ہیں، اور تسلیم کیا کہ ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، ان کے کام کو روکا نہیں گیا. آپ امیجن کریں اگر کام کو نہیں روکا گیا تو پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں طالبان، لیکن نہیں، ان کو حضرت کو اپنا ہی ایک نیریٹو چلانا ہے طالبان کے خلاف. اس سارے قصے کے بعد پھر سیکورٹی کونسل نے، بہرحال افغان امبیسڈر نے بھی تقریر کی، سیکرٹری جنرل نے، اور بھی لوگوں نے کی ہوگی، لیکن پھر ایک جو سیکورٹی کونسل کی طرف سے پھر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کی گئی، اور اس میں طالبان کو کہا گیا کہ فوراً وہاں پہ جتنی بھی آپ ہاسٹیلٹیز کر رہے ہیں، یعنی جتنی بھی جارحیت وغیرہ ہو رہی ہے، اس کو فوراً بند کیا جائے، اور ایک مذاکرات کے ذریعے انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے تاکہ سب کو اس میں حصہ مل سکے. اب آپ سوچئے کہ جارحیت بند کرنے کا یہ شیطانی فکرہ اس میں شامل ہے، جبکہ وہاں پہ جارحیت ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو معاف کر رہے ہیں. چنانچہ جو 15 ممبر ہیں اس سیکورٹی کونسل کے، 15 کے 15 ممبر جو ہیں انہوں نے اپنا کنسرن کا اظہار کیا، انہوں نے پریشانی اور فکر کا اظہار کیا کہ جناب وہاں پہ بڑی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں افغانستان میں ہو رہی ہیں، اور بڑی ارجنٹ ضرورت ہے کہ فوراً ان لوگوں کو پکڑا جائے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وہ کدھر ہیں، کون ہیں، کوئی رپورٹس نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ سیکورٹی کونسل میں یہ بات کی گئی. پھر ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی بھی ہیں اور NGOs بھی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ وہ وہاں پہ سٹے کریں اور سختی سے ان چیزوں کو آبزرو کریں. اب وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اپنے کچھ اپوائنٹڈ ایکسپرٹس ہیں ہیومن رائٹس کے، جو تنخواہ دار تو نہیں ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اور لازماً ہوتا یہ، یونائٹڈ نیشن بذات خود امریکہ کی لانڈی ہے، لیکن جو آگے ایکسپرٹس چاہتے ہیں وہ بھی امریکہ وغیرہ ان مغربی ملکوں کے جن کو وہاں پہ رکھا ہے، اور وہ انہی کے غلام، انہی کے لیے کام کرنا ہے، انہی کے لیے نیریٹو بنانا ہے. جب تک امریکہ وہاں بیٹھا رہے، جس کو مرضی مارے، ہزاروں سینکڑوں لوگ مار دیے، کوئی شادی بیاہ کی بارات جا رہی تو وہ اس پہ بم گرا دیا، مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. جنازہ جا رہا ہے، لوگ مارے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اب یہ ایکسپرٹ بولنا شروع کریں گے. اس وقت ایکسپرٹس نے کوئی بات نہیں کی کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اب ایکسپرٹس بولنا شروع کریں گے. ان کو افغانستان میں آبزرو کرنے کے لیے وہاں بھیجا ہوا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ جناب فوراً یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اٹھے، اور یہاں پہ جو سویلین لوگ، جو سویلین پاپولیشن ہے، اس کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو رکوائیں. آپ سوچئے کہ کس قدر یہ شیطانی عمل ہے، کس قدر یہ سازشی نیریٹو ہے، کیونکہ وہاں پہ کون سا قتل و غارت ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے اس کو رکوایا جائے افغانستان میں. اور ساتھ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو 20 سال میں اس ملک میں ہم نے کام کیا، جو دیا ہے ان کو تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، کلچر، عورتوں کے حقوق، سوسائٹی، اس کو بھی بچایا جائے، ورنہ یہ سب تباہ ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ آج اقوام عالم باہر سے بیٹھ کے ایک تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ان تمام قوموں کو، ان ملکوں کو اٹھنا چاہیے ان کے خلاف. یعنی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے افغانستان میں، اور پھر دنیا پوری ان کے خلاف اٹھے اور اٹھ کے ان جنگی جرائم کو روکے. اور یہ جنگی جرائم جو روکنے ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ
کس طرح سولینس کے اوپر کس طرح دیدہ دلیری سے حملے ہو رہے ہیں، کس طرح عورتوں کو پردہ کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں کی زبردستی شادیاں کی جا رہی ہیں. یہ ان کو 1.5 دن میں ہی سارا کچھ نظر آ گیا. آپ امیجن کریں، سوچیں ذرا کہ یہ وہ رپورٹ دے رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو برقع پہنانے کا عمل ہے یہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا جائے. حالانکہ یہاں پہ کئی انٹرویوز ہم نے سنے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جہاں خواتین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کلچر ہے، ہم یہ برقع پہنتے ہیں اپنی مرضی سے، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا، ہمارے سب خاندان سب لوگ پہنتے ہیں. تو یہ وہ نیریٹو ہے جو وہاں پہ بلڈ کیا جا رہا ہے. پھر یہ جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے سیکورٹی کونسل کو کہا ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کے چیپٹر 7 کے تحت فوراً ایکشن لیں، تاکہ عوام کے حقوق جو ہیں ان کو، ان ہیومینیٹیرین ظلم جو ہے ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو روکا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے. اور چیپٹر 7 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ چیپٹر 7 جو ہے وہ جہاں کہیں کسی ملک میں نظر آئے کہ امن امان کا مسئلہ ہے، امن خراب کیا جا رہا ہے، یا کوئی دہشت گردی کے ایکٹس ہو رہے ہیں، کوئی اگریشن کی جا رہی ہے، تو پھر اقوام متحدہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ملٹری یا نان ملٹری عمل ایکشن کر سکتا ہے اس حکومت کے خلاف، اس ملک کے خلاف. اب اگر کل کو یہ فیصلہ کر لے یونائٹڈ نیشن کہ انہوں نے ان کے خلاف ملٹری ایکشن کرنا ہے، تو آپ سوچئے کہ یونائٹڈ نیشن کا آتھرائز عمل جس میں کہ ساری دنیا شامل ہو جائے، تو افغان طالبان کے لیے کیا مسائل ہوں گے. یہ وہ وقت ہے جب کہ چائنا اور رشیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی یہاں پہ حکومت اگر افغان طالبان نے کنسنسس بنا بھی لی، تو یہ مغربی دنیا ان کو ٹک کے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی، یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.